बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, इन जुमलों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि मैं सोचता हूँ और सोच ही सोच में मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, हम खुद क्या है, हमारी सोच क्या मंजिल एक नए सफ़र का नाम है। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, यूँ तो वो पाकिस्तानी है और इन दिनों अमेरिका में मुकीम है और पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। हमने इनकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए आज अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, फिर हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। हमारे जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए, यूँ तो ये पाकिस्तानी है लेकिन इन दिनों अमेरिका में मुकीम है और ये पाकिस्तान आए, इनकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए आज के इस प्रोग्राम में हमने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी इनको मदऊ किया था, आज भी हमने इनका यहाँ आमद के हवाले से इनको यहाँ मदऊ किया है। सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जॉन मैक्सवेल कंपनी के और लर्न टू ग्रो रिच USA के ये प्रेसिडेंट है और टोर्ट्स मास्टर इंटरनेशनल फ़न खताबत की एक तंजीम है जो 122 ममालिक पर मुश्तमिल है और उस कंपनी के हवाले से उस तंजीम के अंदर TTM अवार्ड है जो सबसे आला तरीन अवार्ड है, वो ये हासिल कर चुके हैं। हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फजल महमूद, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दूसरे मेहमान है, ये भी इंटरनेशनल स्पीकर है और ट्रेनर है और लर्न टू ग्रो रिच के CEO हैं सज्जाद खान साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करने लगा हूँ, माशाल्लाह आप मेरे साथ और भी पिछले प्रोग्रामों में भी शामिल रहे और हमने ये कोशिश की कि आज भी आपको यह वो करें और आप की रवानगी भी है अमेरिका की तरफ। तो हम चाहते हैं कि जो मेरे नाज़रीन यहाँ पिछले प्रोग्रामों में जो चीज़ें रह गई थी वो आपसे गुफ्तगू करें और आप जो है इस हवाले से हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीद करें। इंसानी ज़िंदगी का सबसे कीमती सवाल ये है कि मेरा शौक़ क्या है, और ये इतना संजीदा और अहम सवाल है जिसको भी इसका जवाब मिल गया समझ लो कि इस सवाल को कोई ख़रीदा नहीं जा सकता। इसकी क्या हकीकत है डॉक्टर साहब? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दोबारा बुलाया है अपने प्रोग्राम में, और बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही जामे सवाल है आपका कि इंसान की ज़िंदगी में 2 ही दिन सबसे अहम होते हैं। पहला दिन जिस दिन वो पैदा होता है इस दुनिया में, और दूसरा दिन वो होता है जिस दिन उसे इस बात का पता चलता है कि वो क्यों इस दुनिया में आया, उसका पैशन क्या है। तो आपने वही शौक़ जिसे कहते हैं आम उर्दू में, हम अपनी ज़बान में पैशन कहते हैं अंग्रेज़ी में, यानी वो जो आपका जज्बा है या जुनून है जिसके लिए आपको तख्लीक किया गया और जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने आपको सौंपी है। अब ये देखना कि मेरा शौक़ क्या है, 99% लोगों से मेरा जब भी इंटरेक्शन होता है वो इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि मुझे तो अपनी ज़िंदगी का मकसद ही पता नहीं है। हालांकि ये बड़ा अजीब लगता है लेकिन ऐसा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सारी बातें हमें दूसरों से मिल जाती हैं उधार, तो हम अपने बारे में ख़ुद सोचना थोड़ा सा बंद कर देते हैं और हम वही करते हैं जो लोग बताते हैं या लोग नज़र आते हैं, हम उन्हें देखते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, हम हर एक को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना शौक़ क्या है। तो अब ये एक बड़ा अहम चीज़ है कि उसे कैसे पता किया जाए। मेरा ख्याल है आप भी ये जानना चाह रहे हैं, तो उसको पता करने के कुछ एक तरीक़े हैं ज़िंदगी में। आप कोशिश कीजिए, उस पर थोड़ा सा रियाज़ कीजिए, ये सीखा जा सकता है और पता किया जा सकता है। यानी वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता ही चला जाता हूँ और रुक के नहीं देता हूँ, या वो ऐसी कौन सी चीज़ है जब मैं करने बैठता हूँ तो मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहता। वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए अगर बातचीत शुरू होती है कहीं भी तो मैं रुक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ गौर से। इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं उसका शौक़ है तो बैठा हूँ ना। तो ये तमाम चीज़ें अगर हम गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डॉट्स एक दूसरे से मिलते जाएंगे, और जब वो मिल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकतन आपका शौक़ या आपका पैशन है क्या, और फिर वहीं से आप अपने आने वाले दिनों और मंजिलों का तयन कर सकते हैं। अच्छा सज्जाद साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह आप लाहौर से भी तशरीफ़ लाए और इन दोनों कराची में डॉक्टर साहब के साथ हैं, और आप भी एक सीखने के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि आप डॉक्टर साहब के साथ साथ ही चल रहे हैं और कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में भी मैंने सुना था कि एक बहुत बड़ी जॉब
بھی تھی آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آئے میں ان کا ایڈوانٹیج لوں, ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سیکھنے کی کوشش میں لے کے آؤں. تو سب سے پہلا یہ سوال کہ کیا سوچ کے, سوال کی طرف تو میں اس وقت آتا ہوں, کیا سوچ کے آپ نے ڈاکٹر صاحب کو جوائن کیا اور کہا کہ میں جو ہے اپنی جاب کو ختم کر سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ اہمیت جو ہے ڈاکٹر صاحب کو آپ نے یہاں پاکستان میں آنے کے بعد ان کے ساتھ رہ کر سوچنے کی یا سمجھنے کی کیا کوشش کی؟ بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور تاکہ ہم آپ کے ناظرین اور لوگوں میں لائف میں کچھ ویلیو ایڈ کر سکیں. بیسیکلی یہ تھا کہ میں چونکہ پچھلے کوئی 14 سال سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں کام کر رہا تھا اور ماشاءاللہ میری پروموشنز بھی تھیں اور میں بڑا اس میں سیٹسفائی تھا. لیکن جب کووڈ شروع ہوا تو میرا انٹریکشن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کا ایک لائیو انہوں نے پروگرام کیا تھا, تو وہاں پہ میں نے ان کو سنا اور پھر مجھے ایک میرے مائنڈ میں کلک ہو گیا کہ مجھے بھی اسی طرح کی لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنی چاہیے اور مجھے بھی اپنے سوسائٹی میں اپنے لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور پھر وہاں سے پھر میں نے اپنا ایک پرپس بنایا اور میں جو خواب دیکھتا تھا شروع سے, اس خواب کی مجھے وہاں پہ تعبیر نظر آئی کہ یہ ایک راستہ ہے کہ میں علم سیکھوں اور مائنڈ سیٹ کے حوالے سے اور لوگوں کی سیلف گروتھ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے علم سیکھوں اور اپنے اندر چینج لاؤں, اور وہ چینج اپنے اندر لانے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کے اندر بھی کوشش کروں کہ ویلیو ایڈ کی جا سکے. تو یہ مائنڈ میرا اسی وقت چینج ہو گیا تھا کہ اب اس فیلڈ میں جانا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ٹریننگز بھی لی تاکہ میں اپنے آپ کو فلی اکوپ کر سکوں اور میں بہتر طریقے سے آگے لوگوں کو ٹرین کر سکوں اور ویلیو ایڈ کر سکوں. کتنا عرصے ٹریننگ لی آپ نے, تاکہ میں بات آپ کی تسلسل ٹوٹ رہا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ جب سے ڈاکٹر صاحب کا پہلا پروگرام ہوا تھا لائیو تب سے, اور کووڈ بھی انہی دنوں میں سٹارٹ ہوا تھا اور رمضان کا مہینہ تھا, تو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اور 2 سال سے میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوں. اور ان کے جو انٹرویوز ہیں, پروگرامز ہیں, یا یہ جو ٹریننگز دیتے ہیں ہمیں ورچولی, اور وہ میں نے ساری اٹینڈ کی ہیں اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب یہ جب پاکستان آئے تو میں نے یہ ٹریننگ سوچا ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی آپ نے کسی اور سے بھی لی تھی یا صرف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ٹریننگ؟ زیادہ ٹائم میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی گزرا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک اور ٹرینر ہیں کینیڈا سے, رضوان رشید صاحب, انہوں نے بھی ٹریننگز پرووائڈ کی ہیں. تو وہ ہماری چونکہ ایک کیمسٹری پاکستان سے کے ٹریننگ کا ایڈوانٹیج لیا آپ نے؟ جی, پاکستان میں کسی سے ٹرین ہوئے آپ یا ڈاکٹر صاحب سے اور رضوان صاحب کے علاوہ کوئی؟ جب ڈاکٹر صاحب سے میں نے ٹریننگ لی تو مجھے لگا کہ مجھے میرے مینٹور مل گئے. تو اور جس فیلڈ میں جانا چاہ رہا تھا, ٹریننگ اور اسپیکنگ اور کوچنگ کی فیلڈ میں, تو میں سمجھ رہا تھا کہ ان سے بہتر تو کوئی اور مجھے ملا نہیں اس سے پہلے. اور چونکہ یہ ہمیں اردو میں سکھاتے تھے تو ہماری یہ بھی ایک کنیکشن بن گیا, اور ان کی باتیں جس طرح سے یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہ بہترین کمیونیکیٹر ہیں, تو ان کی باتیں ہمیں سمجھ آنے لگی اور ریلیٹ کرنے لگے ہم. تو اس لیے ان کے ساتھ ہیں, ابھی تک سیکھ رہے ہیں. اور جب یہ پاکستان آئے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان آنا ہے میں نے, تو اس وقت میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ جب یہ پاکستان آ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ان پرسن سیکھنے کی کوشش کروں. ورچولی تو میں نے سیکھا ہے, لیکن ان پرسن جہاں جہاں بھی یہ جا رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں تاکہ ٹریننگز ملیں اور یہ مجھے اور بھی انکریج کریں اور سکھائیں. تو اس لیے میں نے ان کے ساتھ. کیا محسوس کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہ کے جتنے دن آپ ابھی پاکستان میں؟ چلے ٹھیک ہے, آپ ویڈیوز کے تھرو تو دیکھ رہے تھے, پھر اس کے بعد جب ان سے ملے تو کیسا محسوس کیا؟ کیا آپ نے سوچا کہ واقعی اس جو ٹریننگ کے اندر ایک اسکرین کے اوپر نظر آنے والا شخص اور آج ساتھ ملنے والا شخص کے اندر کیا فرق ہے؟ بالکل ایک فرق تو ہوتا ہے. جو ان پرسن جو آپ ملتے ہیں
اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے زیادہ، کیونکہ آپ پوری باڈی لینگویج آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ ورچولی تو بہت کم مطلب ہوتا ہے، لیکن ان کے ٹونالٹی، ان کی باڈی لینگویج، ان کے ساتھ ہوں جہاں جہاں یہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں لوگوں سے، خطاب کرتے ہیں، تو وہ ایک ایکسپیرینس ہے، اور زیادہ سیکھنے کو مل رہا ہے ان پرسن۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کروں، میں نے ان سے سوال بھی اسی حوالے سے کیا کہ آپ نے مل کر کیا محسوس کیا۔ میرا تو آپ کا تعلق بڑا اچھا ہے، اور صرف ویڈیو کے علاوہ بھی ہم آپس کے اندر بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتے رہے، آپ بھی میرے استاد ہیں، ان کے بھی استاد ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ سوال کروں کہ آپ کوئی ایسے 4-6 جملے جو ہے میرے ناظرین کو جو آپ کو بڑے فیوریٹ جملے ہو، جب آپ کو لگے کہ واقعی یہ جملے بڑے وہ تھے۔ سلیم، جملے جو ہے وہ حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، کیونکہ میں بڑا ایکسٹمپورینیس بولنے والا ہوں۔ عام طور پہ میں اسکرپٹڈ بہت کم، یا آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی میرے خیال خان صاحب نے مجھے کبھی دیکھا ہے۔ تو وہ ایک نزول ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، حالات کے تحت، وقت کے تحت۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ذہن میں اس سے مراد کیا ہے، یا تو آپ وہ پتے ڈھونڈ رہے ہیں جو مقرر کرتے ہیں، یا وہ خوبصورت جملے جو میرے سے سرزد ہو جاتے ہیں مختلف موضوعات پہ۔ جیسے ہم ایک زمانے میں، مجھے یاد ہے برسوں برس پہلے، ہمیں اور آپ، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ زندہ رہو تو زندوں کی طرح رہو، اور وہ ایک اچھا خاصا ہمارا سلوگن تھا۔ اب اس قسم کے جملے جو ہے وہ بنائے نہیں جاتے، خود آ جاتے ہیں۔ اب بے شمار جملے ہم ایسے، اب سجاد خان سنتے ہیں انگریزی میں، چونکہ میں بہت عرصے سے بول رہا ہوں تو وہاں اس قسم کے جملے عام ہوتے ہیں، مگر جب اس کو اردو میں ترجمہ کرو تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے تو لگتا ہے، جیسے دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ۔ پھر جیسے آپ نے ابھی کہا تھا سوچنے سے متعلق باتیں جو آپ نے ابتدائیے میں، تو اب وہ اگر اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جارج برنارڈ شاء یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف 2% لوگ ہیں جو سوچتے ہیں، 3% لوگ وہ ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں، جبکہ 95% مرنا پسند کرتے ہیں سوچنے سے۔ تو اب یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ مطلب ان 5% میں تو بہرحال ہیں، چاہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں تو بھی کافی ہے۔ تو آپ نے 95% سے تو بہتر اپنے آپ کو آج کے ابتدائیے میں بنا لیا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف جملے ہوتے ہیں، اس کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو ٹائم ہے، ٹائم کی بڑی قیمت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اللہ پاک کی طرف سے 24 گھنٹے ملتے ہیں، اور وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، غریب کو بھی، امیر کو بھی، دونوں کو۔ اب کون سا وقت جو ہے، بلکہ میں یہ سوال کو تھوڑا اور کھول دوں کہ اس ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے، اس میں کون سا ایسا پرائم ٹائم نکالا جائے جس کے حوالے سے ہر جگہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے اپنا پرائم ٹائم ڈھونڈتا ہے۔ تو آپ کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ جو میرے ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے وہ اپنا پرائم ٹائم کیسے نکالے؟ پاکستان کا پرائم ٹائم الگ ہوگا، امریکہ کا پرائم ٹائم الگ ہوگا، یا ایسا پرائم ٹائم خود منتخب کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک بڑا غلط العام ہے۔ میں جہاں بھی گیا ہوں دنیا کے 44 ملکوں میں مجھے بولنے کا اتفاق ہوا ہے، اور اکثر میں اپنی کانفرنسز میں یا کی نوٹ سپیچز میں یہ سوال کر دیتا ہوں کہ ہاؤ مینی آف یو، یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سنا ہے کہ وقت پر لگا کے اڑ جاتا ہے، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے؟ تو سارے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ، یہ بیان؟ اور بہت 90% لوگ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں، ٹائم نیور فلائز، ٹائم نیور گوز بائی، ٹائم از این ایٹرنٹی، اٹ اسٹینڈز اسٹل، وی کم اینڈ لیو۔ یعنی کہ ٹائم کہیں نہیں جاتا، وہ وہیں ہے، وہ ہزاروں سال پہلے بھی وہیں تھا، آج بھی وہیں ہے، ہم آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہم جتنی تیزی سے چھلانگیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں وہ تیز گزرتا ہوا لگتا ہے ٹائم۔ دوستو یہاں میں رکوں گا، اور یہاں آ کے کہتے ہیں مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا۔ نہ بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ سجاد صاحب کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اور آپ وقت کے متعلق مجھ سے چونکہ پوچھ رہے تھے، تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہر انسان کے پاس
1440 منٹ ہیں 24 گھنٹے، نہ کسی کے پاس 39 ہے، نہ کسی کے پاس 41 ہے۔ ہم ٹائم، جیسے آپ نے کہا مینیج کرنا، پہلی بات یہ غلط العام ہے کہ ٹائم کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ٹائم کبھی بھی مینیج نہیں کیا جاتا، بلکہ اس ٹائم میں ہم اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پرائم ٹائم کا تعین آپ نے اپنی حرکات و سکنات سے کرنا ہے، نہ کہ ٹائم سے۔ اب ہر آدمی اور ہر علاقے کے اپنے اپنے پرائم ٹائمز ہیں، جیسے آپ نے کہا پاکستان میں اور امریکہ میں ٹائم کا ڈفرنس ہے۔ پھر آپ کی اپنی پرسنل لائف میں بھی پرائم ٹائم ہے۔ دیکھیں نا آپ، میرے نزدیک جو میں اپنے زندگی کو خانوں میں بانٹتا ہوں، تو میرے 5 خانے ہیں زندگی کے، جسے میں 5F کا فارمولہ بتاتا ہوں۔ پہلا خانہ ہے میرا ایمان، فیتھ، تو وہ میرا پرائم ٹائم ہے، جب میں اپنے رب سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہوں یا رب کو یاد کرتا ہوں، خواہ وہ نماز کی شکل میں یا جو بھی میرا طریقہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میرا پرائم ٹائم ہے، کیونکہ وہی تو سب سے بڑا رازق اور خالق ہے۔ پھر دوسرا پرائم ٹائم میرے نزدیک وہ ہے جو میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ وہ دنیا میں سب سے عزیز ترین رشتے ہیں میرے لیے، خونی رشتے ہیں۔ پھر تیسرا جو میرے لیے پرائم ٹائم بنتا ہے وہ ہے میری فٹنس، میری صحت، میری تندرستی۔ میں اس کو ٹائم دیتا ہوں کہ میں ورزش کر لوں، جو بھی کر سکتا ہوں کر لوں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں۔ پھر چوتھا جو میرا ہے نقطہ، وہ ہے فرینڈز، دوست، ٹھیک ہے نا؟ اب دوستوں کی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سارا وقت ان میں ضائع کروں، لیکن اس کے لیے کچھ وقت میں رکھتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں 1 یا 2 یا 4 جو ریئل فرینڈز ہیں تو میں انہیں کھونا نہیں چاہتا، میں انہیں مینٹین کرنا چاہتا ہوں۔ اور لاسٹ جو سب سے لوگ سب سے پہلے اس کو رکھتے ہیں، میں نے سب سے آخر میں رکھا، وہ ہے فائنینس۔ یعنی دولت کی دوڑ میں ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم حقیقی زندگی کو انجوائے کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم تمام عمر اچھے لمحوں کی تلاش میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر لمحے میں ایک زندگی ہے؟ تو ہم زندگی بھر لمحوں کا انتظار کرتے ہیں اچھے، بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہر لمحے میں ایک زندگی ہے۔ تو پرائم ٹائم آپ کا خود ہی طے ہو جائے گا۔ تو ہر آدمی کی اپنی اپنی پریارٹیز ہوتی ہیں۔ اب میں نے اپنی بتائی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس میں ایک آدھ ادھر کر لیں، ایک آدھ ادھر کر لیں، تو یہی آپ کا پرائم ٹائم ہوگا جو آپ طے کریں گے۔ اچھا منڈا صاحب، یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے 5 چیزوں کی بات کی، سب سے پہلے پرائرٹی کس کو دینا چاہیے؟ مطلب آپ نے ایمان کی بات کی، فیملی کی بات کی، فٹنس کی بات کی، آپ نے دوستی کی بات کی، آپ نے دولت کی بات کی، تو سب سے پہلے پرائرٹی دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے خود ہی میرا دیکھا کہ فیتھ، آپ کے پاس دنیا کی تمام ترین دولت آ جائے اور آپ کا مالک آپ سے خوش نہ ہو، کیا آپ انجوائے کر لیں گے؟ کیا آپ کا وقت اچھا گزرے گا؟ نہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس تمام دولت بھی ہے، نماز بھی آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی فیملی آپ سے ناخوش ہے، کیا زندگی ہوگی آپ کا؟ وہ کیا پرائم ٹائم لائیں گے آپ اپنی لائف میں؟ کیونکہ ہر چیز آپ کو بری لگے گی۔ پھر اسی طرح میں نے کہا آپ کی صحت، اگر آپ تندرستی نہیں رہ رہے، روزانہ بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں، پیسہ بھی ہے، فیملی بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ سب اسی طرح سے میں نے ترتیب دی۔ دوست آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا، ڈیپینڈ کر رہا ہے اگر آپ کے پاس ہیں مناسب دوست۔ لیکن فائنینس، ہمارے یہاں ہر شخص دولت کی دوڑ میں چلا جا رہا ہے۔ جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا کرو گے؟ یار میں اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں، عام طور پہ یہ جواب ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ حالانکہ یہ انتہائی احمقانہ میرے نزدیک فلسفہ ہے، کیونکہ خالق اور مالک اور رازق تو ہے ہمارا موجود، جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اس کا دعوے دار ہونا ہے؟ اس نے میرے ذریعے اس دنیا میں لایا، لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں، میری کوئی جائیداد یا جاگیر نہیں ہے۔ میرا کام ہے اس کی تربیت کرنا۔ اب میں اسی طرح، وہ کسی کا قول ہے نا کہ اگر آپ کے بچے اہل ہیں تو آپ کو دولت جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی بنا لیں گے، اور اگر وہ نااہل ہیں اور نالائق ہیں تو آپ کتنا ہی جمع کر لیجئے، انہوں نے اڑا دینا ہے۔ تو سوال ہے کہ آپ اپنی زندگی کو پرائم ٹائم میں تبدیل کیجئے، صرف اس بنیاد پہ فائنینس کے پیچھے نہ بھاگیے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہی دولت ڈاکٹرز کی فیسوں میں ادا کر دی جاتی ہے۔ میں نے اسی لیے اس سوال کو زیادہ اور کھولنے کی کوشش کی کہ میرے وہ تمام ناظرین اچھی طریقے سے سمجھ سکے۔ آپ نے پورا ڈیفائنڈ بھی کر دیا کہ کہاں پہ کیسے کس طریقے سے اس کو لے کے چلا جا سکتا ہے۔ آپ کی طرف آتا ہوں سجاد صاحب، یہ سیلف گروتھ کیا ہے؟ کیا
سیلف گروتھ کو اگر ڈیفائن کیا جائے اور سمجھا جائے تو یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں اور وہاں سے جہاں پہ جانا چاہتے ہیں اس سفر کو جو طے کرنا ہے آپ نے اس کو سیلف گروتھ کہیں گے. اور سیلف گروتھ ایک پروسیس کا نام ہے, ایک سفر کا نام ہے, یہ کوئی منزل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ہر دن اپنے آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس روٹین کو آپ ڈیلی ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, اور عادت کو اگر لوگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا کریکٹر کہلاتا ہے, اور پھر جب کریکٹر ہی آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے. تو سیلف گروتھ انسانی زندگی میں بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کو جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کو رسپانسبلٹیز ملتی ہیں, آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, تو اگر آپ نے اپنے آپ کو گرو نہیں کیا تو جب رسپانسبلٹی ملے گی تو آپ وہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ کسی اور کو آگے کر دیں گے. آپ وہ اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کر پائیں گے. تو پھر لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت ہی نہیں تھی اور میرا تو کچھ بنا ہی نہیں. سیلف گروتھ کو انٹینشنلی کیا جاتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے کسی پروفیشن میں انٹری ہوئی ہے ہماری, تو میں نے بلکہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بس ایک دفعہ انٹری کر لو خود ہی آگے گرو ہو جائیں گے, ایکسیڈنٹلی گرو ہو جائیں گے. تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری کوئی پروموشن ہو یا ہمیں انکریمنٹس لگیں, لیکن اس میں چیز کیا ہے کہ جب تک وہ انٹینشنلی اس پہ کام نہیں کریں گے, اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے, تو پھر وہ رسپانسبلٹیز کو نبھائیں گے نہیں, چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, تو پھر ان کو چانسز بھی اس طرح سے اویل نہیں ہوں گے. تو سیلف گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی لائف میں. ٹھیک ہے, اس پہ بھی آگے میں آپ سے اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ میرے وہ سارے بچے جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ چھوٹی کلاس کے ہوں یا بڑی کلاس کے, ابھی بھی ذہن کے اندر یہ سوال بھی آیا, حالانکہ سوال کچھ اور کرنا تھا, وہ یاد کرنے کے حوالے سے جو ہے بڑے کنفیوز ہے. اس کو کس طریقے سے یاد کیا جائے, مطلب ایک اگر سبق ہے 5 پیج کا تو اس کو کس طریقے سے یاد کیا جائے, کوئی ٹائمنگ ہے اس کے یاد کرنے کے حوالے سے کہ اس وقت یاد کیا جائے گا تو فوراً یاد بھی ہو جائے گا اور ذہن کے اندر ہوگا؟ میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے کہ ابھی اگر آپ میٹرک کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ماشاءاللہ, تو وہ آپ لوگوں کی یاد کرنے کی جو پریکٹس تھی وہ میرے ناظرین سننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو یاد کیا جائے کہ جو پورا کے پورا فوکس ہو جائے اپنے ذہن کے اندر. بڑا طویل سوال ہے, لیکن میں آپ کو جواب اس طرح دوں گا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ تعلیمی غلط ہے. ایجوکیشن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا, جیسے ابھی آپ نے بھی کیا. اب ایجوکیشن کا لفظ آیا ہے ایک لاطینی لفظ ایجوکوس سے. ایجوکوس کے معنی ہیں کہ اندر سے باہر لانا, ہم باہر سے لاد رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے یا جو بھی ہماری تخلیق ہوئی ہے, آدم جس دن ہوئے تھے یہ دنیا مکمل کر دی گئی تھی. صرف ہمیں اجازت دی تھی, ہم کریٹر تو ہیں ہی نہیں, ہم کریٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم دریافت کر سکتے. ہم نے بچوں سے وہ فنی چھین لیا ہے. ہم انہیں رٹوانے کا مطلب ہے ہم ان کی ذہنی صلاحیتوں کو سلب کر رہے ہیں, انہیں مجبور کرتے ہیں جو ہم نے کہا ہے اسے یاد رکھو, نہ کہ وہ خود سوچنا شروع کریں ان پہ نئی چیز کو دنیا میں لائیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم انہیں یہ نہ بتائیں کہ کیا رٹنا ہے کیا یاد کرنا, بلکہ ہم یہ بتائیں کہ کیا سوچنا ہے. انہیں سوچنے کا فن سکھا دیجئے, وہ خود بخود ڈسکور کرنے لگیں گے اس دنیا کو. دیکھیں رائٹ برادران نے یہ جو جہاز بنایا وہ تو سائیکل کے میکینک تھے, تو انہیں پتا تھا کہ لوہا ہوا میں اڑ جائے گا, لیکن انہوں نے خود سوچنا شروع کیا. پھر اگر چلے مان لیا کہ وہ اڑ بھی گئے تو انہیں اترنا واپس کیسے آیا, کیونکہ انہوں نے کر لیا. تو ہم انہیں کرنے ہی کچھ نہیں دیتے, ہم تو صرف ایز اے ٹیچر ایز اے پیرنٹ ہم یہ بتاتے ہیں بس یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اس کے علاوہ ہم کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ کیا کرنا ہے, بلکہ ہمیں بتانا چاہیے کہ کیسے سوچنا ہے. سوچیے آپ,
اور ہم انہیں انکریج کریں تو پھر رٹنے کا ایک تو معاملہ کم ہو جائے گا، اور رٹنے پر وقت ضائع نہ کیجیے، اس کو سمجھنے پہ وقت ضائع کیجیے۔ جب آپ کوئی چیز سمجھ جاتے ہیں تو وہ زندگی بھر کے لیے سب کانشیس مائنڈ جو ہے، جسے ہم تحت شعور کہتے ہیں، اس میں وہ سٹور ہو جاتا ہے، وہ کہیں نہیں آپ کے ذہن میں اس وقت جس دن آپ پیدا ہوئے تھے بلکہ ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں سے لے کے آج تک کا ہر ڈیٹا موجود ہے، ہم ریکال نہیں کر پا رہے، وہ اس لیے کہ ہم نے ان کو سٹوریج میں اس طرح دبا دیا ہے۔ تو اگر ہم اس سٹوریج کو تھوڑا سا کھلا رکھیں، غیر ضروری نہ لا دیں چیزیں۔ سب سے مشکل کام، بلکہ میں یوں کہوں گا دنیا میں سب سے آسان کام کوئی نئی چیز کو سیکھنا ہے، لیکن سب سے مشکل کام ان پرانی عادتوں سے جان چھڑانی ہے، اور پرانی یادوں سے جو ہمارے ذہن میں بسی ہوئی ہیں۔ صاحب میرا سوال ابھی بھی اسی وہاں ہی کھڑا ہوا ہے تھوڑا سا، کیونکہ میں خود ابھی کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ رٹیفیکیشن، چلو کچھ دیر کے لیے مان لیتے کہ رٹیفیکیشن نہیں، لیکن ایک پورے سبق کو کس طریقے سے یاد کیا جائے، وہ سوال میرا خیال۔ سمجھنے، دیکھیں میں نے یاد کوئی چیز نہیں ہے، میں نے کہا نا یہ تو ہمارے اسٹوریج میں تو ویسے ہی جانا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہر وہ چیز اسٹور ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے۔ ہم اس کو ہائر شیلف میں کیسے رکھتے ہیں تاکہ ہم ریکال کر لیں۔ جیسے میں نے آپ کی زندگی میں جو ہوا ہے پچھلے مہینے میں، تو آپ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جیسی میں پوچھوں گا آپ کے فوراً دماغ میں آ جائیں گی، کچھ ایسی ہوں گی یار میں اگر یہ پوچھوں کہ پچھلے سنیچر کو آپ نے دوپہر میں کیا کھایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کیوں کہ آپ نے اس کو دبا دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو جب ہم کسی چیز کو اہمیت دینے لگتے ہیں نا، چونکہ ہم کوئی بھی چیز ہو زندگی کی تو وہ یاد رہنے لگتی ہے۔ یہی سبق کا اصول ہے۔ ہمارے ہاں ہر سبق کو اہم بنا رہے ہو، جو کہ نہیں ہے ان کو بھی اہم بنا دیتے ہیں، تو وہ کنفیوز ہو کے اتنا دب جاتا ہے۔ تو پہلی بات ہے ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کیا یاد رکھنا ہے اور کیا نہیں رہے گا وہ ذہن میں ویسے بھی، لیکن ہمیں کس کو یاد رکھنا ہے اور کس کو نہیں۔ تو رٹے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ رٹے میں آپ نے دیکھا ہے، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایون ایز اے مقرر آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پرانے دن جب آپ اسکرپٹ لکھ کے جاتے تھے اور ایک لفظ ادھر ادھر ہوتا تھا، ساری تقریر کا ستیہ ناش ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آپ ایکسٹمپور بولتے ہیں تو آپ کو وہ پریشانی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ آپ نے رٹا نہیں ہے اسے، کیونکہ رٹا تو ایک سیکوینس میں ہوگا تو کام کرے گا نا، لیکن اگر ہم نے اسے سوچنا سکھا دیا تو اس کو سیکوینس خود ہی بنانا آ جائے گا۔ میری سمجھ میں آپ کی بات یہ آ رہی ہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ اگر ایک چیز ہے اس کو 4 5 6 دفعہ پڑھا جائے تو اس کے اندر سے جو اگر جملے آپ کے ذہن میں فوکس سمجھ گئے تو پھر اس کے بعد وہ جملے سے جملے خود ہی سیکوینس بنا لے گا۔ ہاں خود ہی وہ ٹھیک ہے۔ سر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس کی یعنی گروتھ کی کیوں، سیلف گروتھ کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے اس وقت؟ سیلف گروتھ کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ایک بلیف ہوتا ہے نا کہ جس طرح وہ باڈی ان کا انکریز کرتا ہے، بڑھتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انٹلیکچولی کریکٹر وائز اسکل لیول پہ ہم بھی آٹومیٹکلی انکریز کر جائیں گے یا گرو کر جائیں گے، تو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس میں آپ کی انٹینشن ارادہ شامل ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی لائف میں وہ ایریا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اور میری اس گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے میری کافی ساری اپرچونیٹیز جو ہے وہ میں اویل نہیں کر پا رہا، تو آپ اس ایریا کو پک کرتے ہیں اور پھر اس پہ کام کرتے ہیں، اس میں ڈیلی آپ کام کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک مہینے میں ایک دفعہ کوئی کام کر لیا اور پھر اس کا رزلٹ دیکھا۔ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک پروسیس کا نام ہے اور ڈیلی روٹین کا نام ہے۔ تو جب آپ ڈیلی انکریز کرتے ہیں، اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ عرصے بعد جب آپ پروگرس دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک واضح ڈفرینس نظر آتا ہے کہ آپ ایک مہینہ، ہفتہ یا سالوں پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ پروفیشن میں ہے، اگر وہ سوسائٹی میں ہے، ریلیشن شپس ہیں، ہر چیز انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو گرو نہیں کرے گا، چیلنجز کے لیے تیار نہیں کرے گا، رسپانسبلٹیز کو نبھانے کے لیے تیار نہیں کرے گا، تو پھر وہ جہاں بھی اس کا ایفیلیشن ہے، ایسوسیشن ہے، تو وہ ایریا بھی جب اس میں بھی وہ پیچھے رہیں گے اور اس کا امپیکٹ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر گرو کر جاتے ہیں آپ،
تو آپ سوسائٹی میں تو آپ بہتر کردار ادا کریں گے، آپ آرگنائزیشن میں تو بہتر لیڈ کریں گے اور اپنی پرفارمنس بہتر رہے گی اور آپ نظر آئیں گے کہ یہ گرون پرسن ہے، یہ ٹھیک ہے لیڈر تو ہے۔ سر یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ سجاد صاحب کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور جب بریک کی طرف جانا ہوا تو آپ نے کہا کہ میں بھی کچھ اس حوالے سے کہنا چاہوں گا، تو پہلے تو آپ اس بات پہ کریں پھر اس کے بعد میں مختصراً جیسے خان صاحب نے کہا کہ یہ انٹینشنل یعنی ارادتاً ہوتی ہے، حادثاتی طور پہ گروتھ نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک پرانی کہاوت ہے نا کہ اگر آج کا دن بھی آپ کا ویسا ہی گزرا جیسا گزرا ہوا کل تھا تو آپ نے زندگی کا ایک خوبصورت دن ضائع کر دیا۔ تو گروتھ ہونا لازمی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سیلف گروتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ بوڑھے تو ہو جاتے ہیں، گرو نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں نا جیسے انہوں نے کہا ایک جاب پہ لگ گئے 30 سال بعد وہ بوڑھے تو ہو جاتے ہیں لیکن وہیں کے وہیں ہوتے ہیں ذہنی طور پہ۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے سیلف گروتھ، اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں کہ اس کے کچھ قوانین ہیں کیسے گرو کرنا چاہیے، وہ ایک طویل سبجیکٹ ہے، تو ہم اس کی ٹریننگز بھی دیتے ہیں غالباً۔ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ بہت اچھی بات کہی خان صاحب نے اور واقعی بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ چلیں آپ اگلا سوال۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے وہ ناظرین جو مقرر بننا چاہتے ہیں، جو اپنی اسپیچ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم بالکل سامنے کی طرف فرنٹ میں آ کے کیسے اسپیچ کریں، تو ایک اچھے مقرر کو کس کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ لیکن فن تقریر بہت ہر آدمی دو وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ سنیے لطیفہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں اور سکھاتا ہوں کیونکہ پبلک اسپیکنگ میرا شعبہ ہے الحمدللہ، اور میں DTM بھی ہوں اور لوگ مجھ سے سیکھنا بھی چاہتے ہیں ان کی کوچنگ اور مینٹورنگ کے لیے۔ تو میں پہلے سوال یہ کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ کیوں پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہیں؟ تو زیادہ تر لوگ 80% لوگ صرف شہرت کے لیے بننا چاہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ 20% ہیں جن کے پاس کچھ کہنے کو ہوتا ہے، یعنی واقعی وہ اسپیکر اس لیے بن رہے ہیں کہ وہ کچھ دنیا کو دے سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ورنہ 80% کہتے ہیں کہ بس اسٹیج پہ آ جاؤں، ذرا دھوم دھڑکا ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ تو دیکھیں ایک اچھا اسپیکر وہی ہوتا ہے جو صرف فن خطابت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ سبق بھی ہو دینے کو، کچھ پیغام بھی ہو لوگوں تک پہنچانے کو۔ تو یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے۔ اب وہ کیسے آئے گا؟ آپ نے کہا ایک اچھا مقرر بننے کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز ہے آپ کا علم اچھا ہو، یعنی آپ پڑھیں، جو چیزیں پڑھتے ہیں پھر وہی ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں۔ اور پھر پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے ایک چیز یاد رکھیے، پبلک اسپیکنگ از نتھنگ، اٹس اے اسٹوری ٹیلنگ۔ جب بھی آپ تقریر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہانی کی شکل میں تو ہوتی ہے وہ سب کسی نہ کسی انداز سے۔ تو یہ کہیں کہ کہانی سنانا کا فن ہے تقریر، اچھی تقریر۔ اب کہانی میں کوئی میسج ہونا چاہیے، آپ کہانی سنائیے اور اس کا نتیجہ بتائیے کہ اس سے ہم نے حاصل کیا کیا، یا پھر کوئی میسج دیجئے اور اس پر ایک کہانی سنائیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ تو یہ اسپیکنگ تبھی کارآمد اور مؤثر ہوتی ہے جب اس میں آپ ریلیٹ کر سکیں کہانیوں کے ذریعے۔ ہمارے ہاں کہانی سناتے ہوئے بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ طویل کہانیاں سناتے ہیں۔ اب ایک مقرر کا کام طویل کہانی نہیں، ہم گل بقاولی کی ناول نہیں پڑھ رہے، ہمیں 1.5 منٹ یا 2 منٹ سے لمبی کہانی نہیں سنانی چاہیے پہلی بات، ٹھیک ہے نا؟ اور ہر 2 منٹ 2.5 منٹ کی کہانی کے بعد اس کا حاصل کیا ہے، کیوں ہم نے سنائی وہ بتائیں، میں نے پیغام کیا تھا، پھر دوسری کہانی پہ آ جائیں۔ پھر اگر آپ 40 منٹ کا ایک کی نوٹ اسپیچ دے رہے ہیں کسی بڑے فنکشن میں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس 10 سے 12 کم کہانیاں ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی، جس سے آپ پیغام پہنچائیں گے۔ پھر کہانی میں کبھی خود ہیرو نہ بنے۔ ہمارے یہاں میں یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نو بڑی وانٹس ٹو ہیئر دیٹ۔ وہ کہیں گے یہ میں کر کے اپنی تعریف کروا رہا ہے۔ ہمیشہ کہانی میں آپ اگر کیریکٹر ہیں بھی لیکن اس کا ہیرو کسی اور کو بنا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کہیں کہ میں نے اس سے یہ سیکھا، اس کا مطلب آپ بھی سیکھیں۔ میسج ہو گیا نا اسی کہانی سے، آپ نے لوگوں کو میسج دیا۔ تو یہ ایک بڑا فن ہے۔ پھر اس کے بعد باقی چیزیں تو ہیں، ٹون آف دا وائس۔ دیکھیں فن خطابت کی
بنیادی چیز بتا دوں، لفظوں کا یہ کہہ لیں کہ اس میں رول جو ہوتا ہے یعنی وہ صرف 8% ہوتا ہے لفظوں کا، ٹھیک ہے؟ 37% آپ کی ٹونیلٹی ہوتی ہے، یعنی آپ کے آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ 37% ہوتا ہے، اور 55% جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، یعنی آپ اس کے ساتھ آپ کا جسم کی حرکات و سکنات کیا ہیں، کیونکہ آج کل لوگ ہیں ویژول، وہ دیکھتے ہیں، سنتے کم ہیں، پڑھتے تو بالکل ہی نہیں ہیں اور دیکھتے زیادہ ہیں۔ تو آپ جیسے اب میں اس کی مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی، اب میں ایک ہی جملے کو 3 بار الگ الگ انداز سے کہوں گا۔ میں نے کہا آپ جا رہے ہیں، جیسے ایک بیان دیا میں نے، آپ جا رہے ہیں، اب میں نے کہا آپ جا رہے ہیں، میری ٹون چینج ہوگی، یعنی میں نے کہا آپ جا رہے ہیں، دیکھیں لفظ وہی ہیں، معنی بدل رہے ہیں، کیونکہ میری باڈی لینگویج اس میں آ گئی، اس میں ٹون آ گئی، اور وہ ایک بڑا فلیٹ سا میں نے جملہ کہا۔ تو اسی طرح جب بھی ہم کوئی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ 3 چیزیں، جیسے نا ہم نے 3 معنی بدل جاتے ہیں اگر آپ کی ٹون صحیح نہ ہو۔ آپ کا لفظوں کا انتخاب خواہ کتنا ہی اچھا نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ٹون اچھی ہونی چاہیے، ڈیلیور ہو سکے، اور آپ کی باڈی لینگویج۔ اور سب سے بڑی چیز ہے ثقیل لفظوں کا استعمال نہ کیجیے اگر اچھا مقرر بننا ہے۔ آپ کی زبان اتنی سلیس اور سادہ ہو کہ ایک 5ویں جماعت کا بچہ سمجھ سکے تو آپ سب سے بڑے مقرر ہیں۔ کل جو ہے آج ماضی میں کل جو گزرا وہ 23 مارچ کا دن تھا، اور میں یہ چاہوں گا کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بھی میں نے اکثر آپ کو دیکھا کہ جب آپ کے مقابلے ہوتے تھے اس وقت سنا بھی آپ سے بھی کہ بڑے اس وقت آپ ایز اے اسپیکر ایوارڈ بھی حاصل کرتے تھے، پوزیشنیں بھی حاصل کرتے تھے، اور فی البدی بولنے کا بڑا اچھا فن تھا آپ کے پاس۔ ایٹ دا مومنٹ آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ کہا جاتا تھا کہ اس موضوع کے اوپر آپ کو بات کرنی ہے، تو میں آپ کو ایک، کیونکہ میرا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے اور 2-3 منٹ ہی رہ گئے، تو میں یہ چاہوں گا کہ 23 مارچ اس پہ آپ کچھ کہیے۔ 23 مارچ قرارداد پاکستان کا دن ہے، وہ دن جب کسی نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب بڑی جد و جہد کے بعد لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کے بالآخر ہم نے 1947 میں حاصل بھی کر لیا، بس شومی قسمت ہم اسے سنبھال نہ پائے۔ 1971 میں ہم نے اس کا آدھا حصہ کھو دیا، اور اس کے بعد تب سے لے کر اب تک ہم اسی کشمکش اور وسوسے میں مبتلا ہیں کہ اس ملک کا کیا بنے گا، حالانکہ اس ملک کے بنانے والوں نے ایک تحفہ دیا ہمیں، اور ایک خدا نے ہمیں یہ رحمت دی، آج ہم اس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، ہم آزادی کی سانس لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں آزادی کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تو آزادی اس بات کی ہے کہ جو چاہے جس کی عزت کو اور پگڑی کو اچھال دے، یہ آزادی ہمارا مقصد نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس 23 مارچ کی برکت اور اس کی جو ضرورت تھی ہمارے عوام کو، اس کے مطابق ہمیں جینے کی صلاحیت دے، اور ہمارے رہنماؤں کو عقل سلیم عطا کرے کہ وہ اس دیے ہوئے خدا کے تحفے کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بہت شکریہ سجاد بھائی، وقت اس بات کی اب اجازت نہیں دے رہا کہ میں آپ سے مزید کوئی سوال کر سکوں، کوئی آپ بھی کوئی ایسا میسیج دینا چاہے، اس کے بعد پھر میں اختتام کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ میرا میسیج یہ ہے کہ سیلف گروتھ کے حوالے سے ہی، چونکہ میرا یہ پیشن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس پہ توجہ دیں اور انٹینشنل ہوں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ خواہش کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ گرو کر کے وہ بن جائیں تاکہ علم، شہرت، دولت سب آپ کی طرف اٹریکٹ کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فضل محمود صاحب، بہت شکریہ سجاد صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی وہ سوال کریں جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں، اور سجاد صاحب سے بھی ہم نے یہی سوال کیے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید ہم اس کے اوپر کوئی بات کر سکیں۔ پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 23 مارچ کا دن جو کل گزرا ہے، پاکستان نے ہمیں نام دیا، مقام دیا، حیثیت دی، اہمیت دی، اور ہمیں پہچان دی، لیکن ہم جو ہے اپنی پہچان کو آج بھول کر صرف اور صرف اسی دنیا کے اندر اس طریقے سے رہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن آزاد مملکت میں ہم آزادی کے ساتھ جو سانسیں لے رہے ہیں وہ ہمارا انعام ہے، اور یہ پاکستان جو کہ رمضان المبارک کے اندر حاصل ہوا، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، تو
اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے حوالے سے کہ ایک سچے پاکستانی بنیے، پاکستان کی قدر کیجئے اور پاکستان کو اہمیت دیجئے، اور پاکستان کے لیے یہ نہیں کہیے کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا، بلکہ آپ یہ کہے کہ ہم کو پاکستان کو کیا دینا ہے. اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائے گی تو یہ پاکستان انشاءاللہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہترین ملک بن کے ابھرے گا. اور آپ سب کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، اور پاکستان ہوگا تو ہماری پہچان ہوگی. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.